अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने हमें जिंदगी में एक और सेहतमंद दिन अता फरमाया, आगे पीछे खैरियत रखी और हमें इस काबिल किया कि हम उसके नाम के लिए हल्का लगाएं और उसका नाम लेने के लिए, उसकी हबीब की हयात तैयबा को सीखने के लिए हम इस रुए ज़मीन पे, इस प्लेनेट पे बैठे। जितनी देर हमारी जिंदगी लिखी हुई है उतनी देर हम इस प्लेनेट में हैं, जब नहीं होगी तो फिर दूसरे प्लेनेट मुंतकिल हो जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, यानी दूसरी दुनिया हमारा मुंतकिल हम हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है इस प्लेनेट पे हम मौजूद हैं और अल्लाह करीम ने हमें मौका दिया है कि हम उसको राजी कर सकें। तो अल्लाह करीम हमें खैर और तासीर वाले बोल अता फरमाए और अमल की इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हमारे लेक्चर की एक माशाल्लाह से बहुत अच्छी रूटीन बन चुकी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को थोड़ा सा देखते हैं, उसकी बरकतें, उसका नूर हासिल करते हैं और फिर हम हालात हाजरा को देखते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की कोशिश करते हैं और टमक टोइयां मार रहे हैं ना, कि जब बंदा डूब रहा होता है तो वो सहारा ढूंढ रहा होता है, चाहे तिनके का भी हो। तो जब मुश्किल आती है तो इंसान की ये फितरत है, तो फिर वो ज्यादा हाथ पांव मारता है। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है कि हाथ पांव किसी गलत या गैरुल्लाह की तरफ नहीं जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे हाथ पांव जो हैं वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से किसकी तरफ जा रहे हैं? अल्लाह ही की तरफ जा रहे हैं, जो कि वो चाहता है और पसंद करता है। तो कल हमने जिक्र किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद कबीला बनु साद में जाने का और किस तरह से वहाँ गए, वहाँ आपके जो रजाई बहन भाई हैं उनका हमने तज़किरा किया था। और मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो फॉस्टर फैमिली है उसका हमें पता होना चाहिए, रजात का पता होना चाहिए, ताकि हमें उससे हम नूर मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का करम है, हमने कल आपके रजाई बहन भाइयों के बारे में पढ़ा। आपके रज़ात में हजरत बीबी सोबिया का जिक्र किया, आपकी दाया हजरत बीबी शिफा का जिक्र किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने अल्लाह की महज रहमत से आपके रज़ाई बहन भाइयों का भी जिक्र किया, जिसमें हजरत हमजा भी आते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं, क्योंकि इन दोनों ने हजरत बीबी सोबिया का दूध पिया था। तो फिर हजरत बीबी हलीमा सादिया से आपकी रज़ात हुई है और वहां पे कबीला बने साद में कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जिनका जिक्र बरकत के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए जरूरी है कि उन वाकयात से ईमान ताज़ा होता है। जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा में 1000 से ज्यादा मोजज़ात हैं, तो बचपन से ही जो मोजज़ात रोनमा हुए हैं वो साथ साथ हम उनको देख के उनसे नूर पकड़ेंगे। तो रज़ात के दौरान हज़रत बीबी हलीमा सादिया ने कुछ ऐसे बरकत के मनाजर जो हैं वो बयान किए हैं कि बंदा हैरत में रह जाता है। और तफसीलात उन्हीं की ज़बानी सहीहैन में है, इब्ने इसहाक ने भी उनको बयान किया है। तो वो क्या कहती हैं कि वो अपने शोहर के साथ एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफिले के साथ शहर से बाहर निकली। ठीक है कि यानी जब वो आई थी दूध पीता बच्चा तलाश करने, ये सारी वही नैनियां थी जो गांव से आती थी, बदवी औरतें अपनी गद्दियों घोड़ियों ऊंटों पे बैठ के कि चलो शहर से जाके बच्चे लेके आती हैं। और फिर वो बच्चे यानी वो नैनीज थी जो अपने घरों में बच्चे ले जाती थी और फिर उनको वजीफा मिलता था, पैसे मिलते थे, मालो जवाहरात मिलते थे। जितने ऊंचे घराने का बच्चा लेके जाएंगी उतना ही ज्यादा मालो असबाब उनको मिलता था। तो वो कहती है कि जब हम निकली तो ये कैद साली का जमाना था और कैद ने कुछ भी रुए जमीन पे बाकी नहीं छोड़ा हुआ था। मैं अपनी एक सफेद गदी पर बैठी हुई थी और हमारे पास एक ऊंटनी भी थी, लेकिन बाखुदा उनमें से ऊंटनी में से एक कतरा दूध नहीं निकलता था। और उधर मेरे अपना बच्चा शीरख्वार था, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं था। भूख से ना बच्चा सोता पूरी रात, ना हम जानवर भी तड़पते। अब ऊंटनी को खुराक नहीं दे सकते क्योंकि घास भूसी नहीं है, बारिश नहीं हो रही। तो हम आस लगाए बैठे थे कि काश बारिशें हो जाएं, खुशहाली आ जाए। तो मैं अपनी गदी पर सवार होकर, मैं और मेरे मियाँ हम चले। वो बड़ी कमजोर सी गदी थी, दुबली पतली सी, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पूरा काफिला तंग हो रहा था कि ये क्या, इसको साथ में लाने के लिए हमें अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, इतनी गरीबड़ी सी माड़ी सी इसकी गदी है, हमारे साथ मिल नहीं पाती। तो कहती है किसी ना किसी तरह हम पहुंच गए और मक्का के घर घर जाके हमने बच्चे तलाश शुरू किए कि भाई किसी के घर नौजायदा बच्चा है
جو ہمیں اب حلیمہ سعدیہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مقدر ان کا بخت کتنا بلند ہونے جا رہا ہے، کہ ان کی گود میں کیا آنے والا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا، یعنی ہر نینی جو اس گروپ میں تھی، بدوی گروپ میں جو باہر سے بچے لینے آئی تھی، ہر کوئی اس دروازے پہ آیا ہے، حضرت بی بی آمنہ کے دروازے پہ، لیکن یہ دیکھے کہ در یتیم ہے، کیا ملے گا یہاں سے، نا تو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کہتی ہیں کہ ہر کسی نے یتیم بچہ لینے سے انکار کیا، تو ہم سب یہ امید رکھتے تھے کہ بچے کا والد ہو جو ہمیں پیسہ دے، تو ہم بھلا یتیم بچے اور بیوہ ماں سے کیا ہمیں امید ہو سکتی تھی؟ تو کہتی ہیں ہم بھی نہیں لینا چاہتے تھے، 2-3 دفعہ ہم اس دروازے پہ گئے، اور آخر ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اور ہم رہ گئے۔ تو میرے میاں نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم وہی یتیم بچہ لے جاتے ہیں، کیا پتہ اس کے مقدر سے ہمارا ہی وقت جاگ جائے، ہمارے پاس اب کوئی یعنی کوئی چوائس نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں کہ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے جائیں اور میں اکیلی بغیر بچے کے جاؤں، یعنی یہ بھی ایک عزت کا معاملہ تھا، سٹیٹس کا معاملہ تھا کہ اس کو تو کوئی بچہ ہی نہیں ملا شہر سے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ممکن ہے اللہ اس میں سے ہمیں برکت دے دے۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا، محض اس لیے کہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ حضرت بی بی علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی گود میں رکھا تو میں حیران تھی کہ اللہ کریم نے میرے سینے کو دودھ سے بھر دیا، میرے اپنے بچے نے بھی سیر ہو کر پیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور انصاف کا تقاضا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو دائیں سائیڈ پہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے پہلی دفعہ فیڈ کرایا، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب تک وہ میری رضاعت میں رہے انہوں نے بائیں سائیڈ کی طرف دودھ نہیں پیا، جب بھی کبھی انہیں اس سائیڈ پہ رکھا انہوں نے انکار کیا کہ وہ میرے بھائی کا حق ہے، میں اس سائیڈ سے دودھ نہیں پیوں گا، کہ میرا رضائی بھائی اس کا وہ حق ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے دونوں بچے سو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیٹ بھر کے دودھ ملا تھا، حالانکہ اس سے پہلے نہ ہم سو سکتے تھے نہ ہمارے بچے۔ ادھر جب میرے شوہر اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت اسودہ ہو کر، اور ہمارے بچوں نے بھی پیا، اور ہم بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ جب روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہ حال سی کمزور ماڑی ماندی سی گدی پر بیٹھی اور بچوں کو ساتھ لیا۔ اب وہی گدی تھی کہ خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ گویا کوئی گدھا اس کو پکڑ ہی نہیں سکتا، وہ سب سے لیڈ کر رہی تھی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں پیچھے سے مجھے آوازیں دینے لگی اور کہنے لگی او ابو زہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو سوار ہو کے آئی تھی؟ میں کہتی ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہوا ہے کہ آتے ہوئے تو یہ سب سے پیچھے مریل سی تھی اور اب یہ اڑتی جا رہی ہے اور لیڈ کر رہی ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آگے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے خطے سے زیادہ قحط زدہ تھا، یعنی گھاس بھوس کا ایک ذرہ نہیں تھا، جانور بھوکے پیاسے مر رہے تھے، کوئی اناج نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی، ہم انہیں دھوتے پیتے، اور جب کسی اور انسان کا دودھ کا ایک جبکہ پوری بستی میں کسی کو دودھ کا قطرہ بھی نصیب نہیں تھا، اور ان کے جانوروں میں سرے سے دودھ تھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے غربت، جانور کھاتے ہیں تو اللہ کریم ان کو یعنی وہ نعمت انسانوں کے لیے ان میں پیدا ہوتی ہے، جب بھوک ہوگی جانوروں میں تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں کو کہتے پورے بستی والے کہ ارے کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زہیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی ہی آتی اور ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں اسودہ دودھ سے بھرپور
پلٹ کے آتی. اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل خیر کا مشاہدہ کر رہے تھے. خیر کیسے نہ ہوتی؟ گھر میں دو جہان کے مالک، آقا اور وجہ تخلیق کائنات اللہ نے بھیج دیے ہیں. یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے، میں نے اپنا دودھ چھڑا دیا. بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہا تھا اور ان کے جسم بڑی کڑیئر اور بڑا مضبوط ماشاءاللہ سے جسم تھا. اس کے بعد ہم اس بچے کو لے کر ان کی والدہ کے پاس چلے گئے. لیکن ہم جو برکتیں اس بچے کی وجہ سے دیکھ رہے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم انہیں واپس کریں. تو ہم نے اس بچے کی والدہ یعنی حضرت بی بی آمنہ سے بات کی. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی زبانی یہ ابو ابن اسحاق میں یہ پوری روایت موجود ہے، اور میں انہی کی زبانی آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو اب وہ کہتی ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے جا کے حضرت بی بی آمنہ سے بحث کی، اور ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت یہاں پہ پلیگ پھیلا ہوا ہے، مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور بچہ صحت مند ہے، ہمارے ساتھ عادی بھی ہوا ہے، تو آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیں. تو یعنی وبا کا خطرہ اس وقت پھوٹ رہا تھا وہاں پہ. تو حضرت بی بی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنی بستی میں لے جائیں. اب جب وہ بنو سعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طے تو یہی تھا کہ 2 سال تک جب تک کہ رضاعت ہوگی، فیڈ کرائیں گی، اس وقت تک کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ ان کو رکھ سکتی ہیں. لیکن کیونکہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی تو آپ نے انہیں واپس بھیج دیا. اور وہ لوگ چاہ بھی، وہ حضرت حارث اور حضرت بی بی حلیمہ چاہ بھی یہی رہے تھے کہ یہ برکت والا بچہ، یہ نورانی بچہ ہمارے پاس چلا جائے، تاکہ ہمیں وہ خوشحالی، وہ پیس، وہ سکینیت ہمارے گھر پہ نازل ہوتی رہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی آپ وہاں پہ ہی رہے. یہاں پہ ولادت کے چوتھے سال، تقریباً آپ 4 سال کے تھے، تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو میں ضرور آج دہرانا چاہتی ہوں. وہ ہے شک صدر کا واقعہ، اور روایات میں ہے کہ 1 سے زیادہ مرتبہ یہ پیش آیا ہے آپ کی حیات طیبہ میں. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت انس کی زبانی صحیح مسلم میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ مشغول تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکالا، اور پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ آپ سے یہ شیطان کا حصہ نکالا جا رہا ہے. پھر آپ کے دل کو ایک تشت سے جو عرش سے آیا تھا اس میں رکھا، اور آب زمزم سے اس کو دھویا، اور پھر اسے جوڑ کر اپنی جگہ پہ رکھ کر سینہ سی دیا. اب بچے یہ سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے جو باہر کھیل رہے ہوتے ہیں نا شام کے وقت، وہ دیکھ رہے تھے. وہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ہمارے عربی بھائی کو کچھ بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے ان کا دل چیر کے نکال دیا ہے، سینہ مبارک چاک کر دیا ہے. تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے دیکھا تو آپ کا رنگ بالکل پیلا ہوا تھا اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے. ہم نے اور پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے 4 سال کا بچہ پوری آواز کے ساتھ وہ واقعہ سناتا ہے، تو آپ نے سنایا. تو کہتی ہیں میں اور میرے شوہر حارث نے آپ کو گلے لگایا، اور ہمارا خیال تھا کہ کوئی جادو یا اسیب آپ پہ ہو گیا. یہاں ایک واقعہ غور کریں کہ شک صدر کے لیے تشت بھی آسمان سے آیا، فرشتے بھی آسمان سے آئے، لیکن آب زمزم سے بہتر پانی عرش پہ بھی نہیں ملا. زمزم زمین کا ہی لیا گیا. تو زمزم میں بہت زیادہ شفا ہے، اور اسپیشلی ان دنوں جب کہ ہم اس مشکل کا شکار ہیں، اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ نازل ہوا ہے قوم پہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آب زمزم کا قطرہ اپنے پانی میں ڈالیں، جو آپ کا ایک مین سورس ہے نا پانی کا، کوئی جگ وغیرہ جس پہ آپ جو اذکار کرتی ہیں. میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ اس پہ آپ دم کیا کریں پانی پہ. جب آپ جائے نماز پہ بیٹھیں تو پانی کی باٹل اپنے پاس ضرور رکھا کریں، اس پہ پھونک لیا کریں، اور پھر وہ پانی اس جگ میں ڈال دیا کریں، اسی میں آب زمزم کا قطرہ ڈال دیا کریں، اور بچوں کو وہی پانی پلائیں، جوس میں، دودھ میں، چائے میں، کھانے میں، آٹا گوندنے میں، جہاں جہاں پانی یوز ہوتا ہے وہی پانی، اسی جگ کو پھر آپ ریفل کرتی رہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آب زمزم سے بہتر پانی عرش پہ بھی نہیں ہے. عرش و فرش کا یہ بہترین پانی ہے. آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پینا بھی شفا ہے، اور اس میں نورانیت ہے، شفائیں ہیں انشاءاللہ العزیز. اب تو ہم بڑے ناشکرے ہو گئے نعوذ باللہ کہ پہلے زمانے میں تو حج کے لیے کوئی مدت سے دور دراز لوگوں سے کوئی بستی میں سے ایک شخص جاتا تھا حج کے لیے، اور وہ بحری جہازوں پہ سفر کیا جاتا تھا. 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، بڑی اذیتیں، کئی لوگ راستے میں ہی ختم ہو جاتے، اور پھر ظاہر ہے
बहरी जहाज़ों पे दफनाने का तो इंतज़ाम नहीं होता ना, तो मैयत जो है वो पानी में डाल दी जाती। तो इतनी मुश्किलात के बाद यहाँ से आटे दालें सब कॉन्टिनेंट से लेके जाते, वहाँ पे चूल्हे लकड़ियाँ जला के पकाना। अब तो पके पकाए बफे, और फिर भी इबादत नहीं, हमारा टाइम सोशल मीडिया पे लग जाता है। अल्लाह पाक हम पे रहम करे और वो दरवाजे हम पे खोले, और किसी नाकदरी की वजह से अपने दरवाजे हम जैसे आमियों पे बंद ना कर दे। तो वैसे भी जो बीमारी, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो अर्श से उतरे, तो हदीस मुबारक में है उसका इलाज पहले उतरता है। अल्लाह करीम कोई बीमारी नाजल नहीं फरमाते जबकि पहले उसका इलाज नाजल फरमाते हैं। तो ये आप ना कहें कि इस वायरस का इलाज नहीं है, सिर्फ उसके हुक्म की देर है, जब वो चाहेगा उसको डिस्क्लोज करवा देगा और बंदों को जरिए के तौर पे किसी लेबॉर्ट्री को कबूल कर लेगा। तो अल्लाह करीम इंशाल्लाह हमें इस यकीन के साथ रखे। और वैसे भी आज तो बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, बारिश के हर कतरे के साथ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। बारिश तो रहमत है, और बरसती बारिश में दुआएं कबूल होती हैं। आप आज दबा के दुआ करें कि अल्लाह करीम इसके एक एक कतरे के साथ जो फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, ऐ मेरे करीम मौला मेरी हर दुआ की आमीन के साथ उनको लगा दे। कैसे हो सकता है कि अल्लाह की कबूलियत की सुनहरी मोहर फरिश्तों के जरिए आज हमारी दुआओं पे ना लगे। तो अल्लाह करीम ने, आज वैसे भी मंडे का दिन है, मंडे के दिन के साथ बड़ी फजीलतें हैं कि जो पीर का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रवायत है कि आपने फरमाया इसी दिन मेरी पैदाइश हुई, और इसी दिन बंदे के जो वीकली अमाल हैं, बजट है, वो रिलीज किया जाता है अल्लाह के सामने। अमाल जुमेरात को और मंडे को पेश किए जाते हैं, और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के इन 2 दिनों में बकसरत रोजा रखते थे, कि मफहूम है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूँ। तो आज बारिश भी है और मंडे भी है, और वो वबाई अमराज ने हमें ग्राउंड भी किया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में दुआओं की कबूलियत का आज खासुल खास दिन है। तो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे और कुछ लोगों की तजावीज़ भी थी और मैसेजेस आए हुए थे। उसमें एक ये मैसेज था जो मैंने पहले भी दोहराया था, फिर रिपीट कर देती हूँ कि ज़कात जो है, आप वैसे तो पूरा साल माशाल्लाह से आप लोग दे सकते हैं, देते हैं, और फिर रमज़ान तक कुछ लोग होल्ड भी करते हैं। उनका ख्याल होता है कि रमज़ान में अजर ज़्यादा है, कोई हरज नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब जो मुश्किल बनी है उम्मत में, तो इसमें आप प्लीज़ ज़कात को होल्ड ना करें, बल्कि इस वक्त हमारे इंडिया पाकिस्तान में, बैक होम में जितनी गुर्बत है, दिहाड़ी वाले वो मजदूर जो सड़कों के किनारे खड़े होके और अपना रोजगार तलाश करके रोज थोड़ी सी कमाई करके अपना आटा चावल लेके घर को जाते हैं, अगर वो उनकी वो कमाई ना हो तो उनका चूल्हा नहीं जलता। तो अब वो, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से गवर्नमेंट को मजबूरी पाबंदी लगानी पड़ी है, तो रोजगार के सिलसिले बंद हो गए हैं और लोगों के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो प्लीज आप अपनी ज़कात कोशिश करें कि फौरी तौर पे बैक होम में जहां जहां आप भेजती हैं, सबसे पहले प्लीज अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने प्यारों को देखें, फिर अपने मोहल्लेदारों को देखें, जहां आपके डायरेक्ट कांटेक्ट है, फर्स्ट हैंड आपको नॉलेज है कि वो वाकई जरूरतमंद है। क्योंकि होता ही है कि जब इस तरह के मसाइल उठते हैं तो बदकिस्मती से फिर वो प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो होते नहीं है जरूरतमंद बन के, तो दूसरों का हक मार लेते हैं। और जबकि हदीस में भी है कि जो जरूरतमंद है वो लहक लहक के नहीं मांगता, बल्कि हमें बेजबानों को देना है। बेजबानों से मुराद है वो लोग जो सवाल नहीं करते। लिहाजा कोशिश करें कि प्लीज आप अपनी ज़कात अभी फौरी तौर पे निकालें। इससे क्या होगा, जब हमारा हाथ कुशाइश की तरफ जाएगा तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और ये मुश्किल हमसे इंशाल्लाह उठा ली जाएगी। दूसरा, मैंने जिस दिन तहज्जुद की बात की थी, रात की नमाज की बात की थी, उस दिन मैंने ये कहा था कि वितर जो हैं वो आप अगर रोक सकें तो इशा में ना पढ़ें, आप तहज्जुद के साथ पढ़ें। तो उसके लिए एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम रात को वितर नहीं पढ़ते, हमने बाकी इशा पढ़ी, वितर और नफल को छोड़ दिया, हम रात को सो गए, और जैसा कि हदीस मुबारका में है कि अगर कोई अपने वितर, अगर उसे यकीन है कि वो सुबह जागेगा, तो वो अपने वितर जो है तहज्जुद के साथ पढ़ेगा, तो उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। और एक रवायत ये भी है कि ऊंटों की कुर्बानी का अजर मिलेगा, सुर्ख ऊंटों की। तो इतना बड़ा अजर है, अगर आपको यकीन है और आप अलार्म लगा के सोएं और अल्लाह से नियत करके दुआ मांग के सोएं। और वैसे भी अगर रात को आप थोड़ी देर बिस्तर पे है या लसलाह है या फलाह कहते हुए ये नियत करें कि अल्लाह करीम मुझे नमाज के लिए, रात की नमाज के लिए जगाइएगा, तो वो इंशाअल्लाह जरूर जगाएंगे। तो पूछा गया है कि वितर अगर हम रात को नहीं पढ़ रहे, हमने तहज्जुद पढ़ी, तो क्या हम जागते ही पहले ईशा की नमाज कंप्लीट करेंगे, वितर और नफल
پڑھ کے پھر تہجد پڑھیں گے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ نے پہلے تہجد پڑھنی ہے، یعنی آپ جاگے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، 2 4 6 8 جتنے نفل 12 آپ کو توفیق ہے آپ وہ نفل تسلی سے پڑھیں، ٹائم بھی دیکھتی رہیے نا اور ٹائم ہی گزر جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے پہلے آپ اپنے نوافل ختم کریں گی، پھر 3 وتر پڑھیں گی، پھر 2 نفل پڑھ کے تالا لگائیں گی اپنی نماز کو، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی پہلے تہجد اور پھر وتر اور نفل آپ نے پڑھ کے اپنی نماز کو ختم کرنا ہے، اور یہ فجر کی اذان سے 5-10 منٹ پہلے آپ ختم کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب اذان ہو جائے گی تو پھر کوئی نفل، کوئی ایسی نماز نہیں ہے، ویسے بھی وتر اور عشاء کے وتر نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گی، پھر آپ صرف فجر کی سنتے انشاءاللہ پڑھیں گی۔ ایک کوسچن یہ آیا تھا، اپنے کیفیات بچی نے شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ جب سے یہ مشکل پڑی ہے، اب کیونکہ بچے گھر میں ہیں اور آنکھوں کے سامنے، اور یہ خوفزدہ سچویشن دیکھ کے، اس آئسولیشن کو دیکھ کے بچے دین کی طرف آ رہے ہیں، خود عمال کرنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کے دل، ویسے بھی میں یہاں کے بچوں سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بڑے سچے ستھرے اور کھرے بچے ہیں، جو بات ہوتی ہے سچ سچ کہہ دیتے ہیں، دوگلے نہیں ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، یہ نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں کر دیں، جو انہوں نے کیا تو کہتے ہیں یس وی ڈیڈ دیٹ، یس وی ور دیئر، سچی بات کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم ان کے صدقے انہیں اخلاص عطا فرمائے اور اپنا قرب انشاءاللہ عطا فرمائے، تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کریم انہیں اور قرب دے اور پوری امت کے جنوں انس کو انشاءاللہ دے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو دین کا کوئی کام کرتے دیکھیں، کوئی اللہ سے ان کا خوف بڑھتا ہوا دیکھیں، تو فوری طور پہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم انہیں استقامت عطا فرمانا اور ان کے دلوں کو ہدایت کے بعد پھیر نہ دینا، اور امت کے ہر جن و انس کو اور ان کی قیامت تک کی نسل کو اس سے زیادہ استقامت عطا فرمانا۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ کیونکہ اب حرم پاک مسجد نبوی جو ہیں وہ وبا کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں، تو وہاں پہ جو قرآن ہیں ان کا تصور ہمیں آتا ہے کہ وہ قرآن بند پڑے ہوئے ہیں، کہ لوگ جو ہیں وہ تو جب وہاں موجود ہوتے تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن روز کھلتے ہیں، تو اب وہ بند ہیں، تو ان کی ہاتھ تو نہیں ہمیں پڑ جائے گی، تو وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کریم نے وبا بھیجی اور پھر اپنے گھر کو بند کیا، اس کی مصلحتیں وہی جانے، تو ان قرآنوں کو پڑھنے کے لیے تو فرشتوں کی جماعتیں، اور طواف کے لیے فرشتوں کی جماعتیں، اور مسجد نبوی میں حجرہ مبارک میں فرشتوں کی جماعتیں اللہ کی رحمت سے یقیناً اترتی ہوں گی، اور وہ ان کو کھولتی بھی ہوں گی، اور طواف بھی ہو رہا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین درود شریف بھی اربوں خربوں ہم سے بہتر اخلاق والی جو مخلوق ہے وہ وہاں پہ پڑھ رہی ہے۔ ہمیں صرف اپنے گھر کے قرآنوں کی فکر کرنی ہے، اس قرآن کے بند ہونے پہ ہم سے انشاءاللہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، وہ میرے رب کی نظام اور رضا کی وجہ سے حرم پاک بند ہوا ہے، اور اس کے حکم سے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ کھلے گا، لیکن ہمیں اپنے گھر کے قرآنوں کی فکر کرنی ہے کہ جو قرآن ہمارے گھروں میں بند پڑے ہوئے ہیں، جو تفسیر کے 6 جلدیں پڑی ہوئی ہیں اور جن کو سالہ سال نہیں کھولا جاتا، ہم ان کو روز باری باری کھولیں، اور اسپیشلی ان دنوں ہم قرآن کے ساتھ زیادہ لو لگائیں، قرآن کے ساتھ زیادہ جڑیں۔ رجب جا رہا ہے بالکل، اور یہ بیج بونے کا پودا ہے، پودے کا بیج اگر آپ نے پراپر طریقے سے نہیں بویا تو پھر شعبان میں کس درخت کی ہم آبیاری کریں گے؟ 2 دن رہ گئے ہیں رجب میں، اللہ کریم ہمیں اس سے پورا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی قرآن کو درست کرنا، اس کی تجوید، آن لائن قرآن، جو بھی آپ کر سکتی ہیں پلیز آپ ضرور کریں۔ اور ایک خاص چیز جو آپ ذہن میں رکھیں کہ دن کے دونوں کناروں پہ، یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ 2 وقت ایسے ہیں جب فرشتوں کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں۔ ڈے شفٹ والے فرشتے مغرب سے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، اور نائٹ والے فرشتے اترتے ہیں، اور جو دن والے جاتے ہیں اللہ کریم باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ یا بندی کیا کر رہا تھا، تو فرشتے جا کے بتاتے ہیں کہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، جائے نماز پہ بیٹھا تھا، استغفار، کلمہ، تسبیح کر رہا تھا۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ جو شام کو آئے ہیں، یہ صبح جب جائیں گے واپس سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو ان سے اللہ پاک پھر پوچھیں گے، ہاں جی
تو وہ کہیں گے جب ہم گئے تھے جب بھی وہ تسبیح کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، جائے نماز پہ بیٹھا تھا، اور جب ہم آئے ہیں پھر بھی وہ اشراق کے انتظار میں جائے نماز پہ بیٹھا تھا۔ گویا دونوں کناروں پہ جب ہم ذکر کریں گے تو فرشتوں کی جماعتیں، ڈیوٹیز جو چینج ہوں گی، وہ کہیں گے جب ہم گئے تھے جب بھی ذکر کر رہے تھے، جب آئے ہیں، یعنی وہ ہماری جو اپ ڈیٹ دیں گے اللہ کریم کو، اس پہ پھر بخشش اور عطاؤں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ دن کے دونوں کناروں پہ میری تسبیح اور تحلیل بیان کرو۔ تو لہٰذا صبح و شام جو ہمیں اذکار کرنے ہیں، ہم سب الحمدللہ رب العالمین 3 تسبیحات تو اللہ کے فضل سے کرتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں کہ اللہ کریم دن میں جو گناہ ہوئے ہم شام میں بیٹھ کے استغفار کر لیتے ہیں۔ ایک تسبیح توجہ والی ہم توبہ کی کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا غفار الذنوب یا ستار العیوب واتوب الیک۔ کوئی بھی استغفار جو ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بھی استغفار آپ صبح شام ہم ایک تسبیح وہ کرتے ہیں، یعنی یہ دن کے دونوں کناروں پہ یہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں۔ پھر ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تسبیح ہے، اور درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کی تجدید ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جب دونوں کناروں پہ ہم کر رہے ہوں گے، روز فرشتے اوپر جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور جا کے کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں، جب ہم گئے تھے تسبیح کر رہے تھے، جب ہم آئے تھے تیری توبہ مانگ رہے تھے، تیری تعریفیں کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایسے بندے کے لیے بخششوں کے، رحمتوں، کشائش، کشادگی، عافیت، شفاؤں کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دن کے دونوں کناروں کو، ان دنوں ہم فارغ ہیں، پلیز آپ عادت بنائیں اور ان دونوں کناروں کو پکا ان کے ساتھ چپک کے بیٹھا کریں، اور کس طرح سے دعا مانگے، کس طرح سے استغفار کریں۔ استغفار ہمیشہ ایسے کریں، ہم کہتے ہیں ہم بڑی استغفار کرتے ہیں، ہم نے 1000 بار روز استغفار کرتے ہیں، لیکن یہ چلتے پھرتے استغفار نہیں کرنی کہ ایسے ہی یعنی بے دھیان استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کم از کم زبان تو ذکر پہ لگی ہوئی ہے، لیکن جو استغفار میرے رب کو مطلوب ہے، وہ گناہوں کا تصور کرتے ہوئے، اس کی طرف دھیان کر کے، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں، ویسے مثالوں سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پورا قرآن مثالیں اور کہانیاں اور تمثیلیں بیان کر کے سمجھایا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور انسان کہانی اور مثالوں سے زیادہ سمجھتا ہے، اور یوزلی جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ جو فلاں مثال سے آپ نے بات بتائی تھی ہمیں زیادہ سمجھ آئی تھی۔ تو وہ مثال ہم نے کیا کرنی ہے؟ مثال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے استغفار ایسے کرنی ہے، ذہن میں اس کو رکھنا ہے کہ اللہ کریم آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنے انعامات دیے، اور ان انعامات سے ہمیں کیا ہوا، ان انعامات سے ہم نے ناشکری کی اور گناہ کر بیٹھے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور اپنے فضل اور کرم کے فیصلے فرمائیں۔ اور اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت کے فیصلے نازل فرمائیں گے، معاف کر دیں گے، کرم کر دیں گے، اور اپنی رحمتوں کے فیصلے نازل فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ بہت کریم رب ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، ہمیں معاف کر دے گا۔ اور تیسرا کلمہ آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
جی سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اللہ کریم دوبارہ ہمیں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی رحمت کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے. آپ سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تاکہ ہم دوبارہ انشاءاللہ کنیکٹ ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع. تو الحمدللہ رب العالمین. ہم بات کر رہے تھے کہ صبح شام کے دونوں کناروں پہ ہم اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کی ڈیوٹیز ختم ہوتی ہیں، جو مارننگ والے ایوننگ پہ یعنی نائٹ پہ آتے ہیں، وہ اللہ پاک سے جا کے یہی فرماتے ہیں کہ بھئی تیری بندی تیرا بندہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اوپر عرش پہ ہماری حاضریاں لگ جاتی ہیں کہ یہ تو صبح سے شام تک اس کا ذکر کرتی رہتی ہیں. گویا یہ دن کے دونوں کناروں کی دونوں بریکٹس ہیں، اور بیچ میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ کریم اپنی رحمت سے ہماری سیئات کو انشاءاللہ حسنات میں بدلیں گے. تو جو ہم استغفار کرتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی تھی، مثال سے سمجھا رہی تھی، اور میں خود بھی سمجھوں انشاءاللہ، میں بھی محتاج ہوں کہ وہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سے استغفار کریں کہ جیسے ایک بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں کے تیور درست نہیں ہے، ماں ناراض ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ماں کے گلے میں بائیں ڈالے گا، ماں کو ہگی کرے گا، کسی کرے گا، سوری ماما کرے گا، پھر کہے گا کہ پلیز آپ معاف کر دیں. جب ماں مسکرائے گی تو کہے گا کہ کہنا ہے وہ سینڈوچ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلے راضی کرے گا. تو یہ استغفار راضی کرنا ہے، اور پھر کہنا ہے وہ سینڈوچ، پھر انعام ملنا ہے. ہم راضی نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ کہنا ہے وہ سینڈوچ، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا. استغفار ایکچولی اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور معافی کیسے مانگنی ہے؟ جیسے بچہ جو ہے، جیسے بچہ ماں سے توجہ والی دعا مانگتا ہے، اور ماں سے کہتا ہے کہ اللہ کریم. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک لائن پہ نہیں آ رہے اور ان کو پریشانی ہو رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ لائن فل، کیونکہ سب لوگ ایک وقت میں ٹرائی کر رہے ہیں. بات کر رہے تھے استغفار کی کہ اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہماری توبہ قبول فرما لیں. توبہ کیسے کرنی ہے؟ جیسے بچہ اپنی ماں کے گلے میں بائیں ڈال کے اس کو پہلے راضی کرتا ہے، مناتا ہے، چومتا ہے، گلے ملتا ہے. جب ماں راضی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے فرمائشیں کرتا ہے رنگ برنگی کہ آپ میرے لیے کیک بیک کر دیں، آپ میرے لیے فرینچ فرائز بنا دیں، یعنی کچھ طرح سے یعنی آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اسی طرح ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ کریم سے بھی. اور اللہ کریم سے توبہ کیسے کرنی ہے کہ ہم نے جب استغفار کرنا ہے تو اپنے ایک ایک گناہ کو اعتراف جرم کے طور پہ اپنے ذہن میں لانا ہے کہ اللہ کریم مجھ سے وہ غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ العظیم. اللہ سونے میں نے فلاں کا دل دکھا دیا، اللہ سونے میں نے ایسے کیوں کیا، میں نے نفل چھوٹی صورتوں کے ساتھ کیوں پڑھے، اللہ کریم میری اشراق کیوں مس ہوئی. یعنی اس طرح ہر گناہ کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ توبہ کریں، اللہ پاک سے استغفار مانگیں. تو یہ توبہ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ وہ تیر ہے جو خطا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ ایسے پڑھنا ہے کہ جب آپ کہیں نا اس کو دعا بنا لیں. تیسرے کلمے کو آپ دعا بنا لیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں تیسرا کلمہ ایک کتنا تیر بہدف نسخہ ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہمیں بھی بیماریوں سے پاک کر دے، دکھوں سے پاک کر دے، پریشانیوں سے پاک کر دے. اللہ کریم عیبوں سے پاک کر دے ہماری نسلوں کو اور پوری امت کے جن و انس کو. اللہ کریم پاکی عطا فرما دے، بیماریوں سے پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی، جھوٹ چوری چگلی غیبت سود سے پاکیزگی عطا فرما. اس طرح سے آپ سبحان اللہ کہیں. اور جب آپ کہیں والحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ کریم تو ہمیں بھی تعریفوں قابل کر دے، ہمیں تعریفوں جوگا کر دے. اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے، عیب بے عیب کر دے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور تو ہمیں ایسا بنائے گا تو ہم بنیں گے. تو ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہمیں بھی تعریفوں والا بنا دے کہ زمانہ ہمیں دیکھے تو اسے تو یاد آئے، زبانہ ہمیں دیکھے تو
اسے یاد آئے، اے میرے کریم مولا تو ہمیں عیبوں سے پاک کر، تعریفوں قابل بنا۔ پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ تیرا ایسا کلمہ ہے تو نے اپنے ہر نبی کو دیا۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلیم اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہر نبی کا کلمہ رہا ہے، اور آخری نبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک رہے گا۔ تو جب آپ تیسرے کلمے میں لا الہ الا اللہ کہیں تو اللہ کریم یہ تیرا وہ کلمہ ہے جو ازلوں سے ہے اور ابدو تک ہے، آدم سے لے کر آخری امتی تک چلے گا۔ اے میرے کریم مولا یہ کلمہ ہماری نسلوں سے نہ چھیننا، قیامت تک ہماری نسلوں میں غیر کلمہ گو جوڑے نہ بنانا۔ اللہ کریم قیامت تک ہماری نسلوں کو بے عیب رکھنا اور اس کلمے کا نور عطا فرمانا، اور قیامت تک ہے میرے کریم مالک یہ کلمہ ہر امتی کی زبان پہ آئے، اور اس کلمے کو امت کے در در گھر گھر پہنچانے کے لیے اے میرے کریم مالک امت سے تو دین کے غلبے کا کام لے، اور ہماری نسلوں سے یہ کام لے کہ یہ تیرا یہ کلمہ کائنات کے کونے کونے میں پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ دعوت یعنی اپنی امت کے لیے سچے اور سچے دائی مانگیں گے اللہ پاک سے، پھر اللہ کریم یہ کلمہ پہنچانے کا کام ہم سے لے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے میں جب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ کریم یہ ہمارا آخری بول بھی بنانا، اور ہماری نسلوں میں کوئی غیر کلمہ گو جوڑے نہ بنے۔ واللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تو عظمتوں والا ہے، ہمیں بھی عزتیں دے، ذلتوں قلتوں اور علتوں سے بچا، ہمیں بھی عزتوں کے تاج پہنا۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا تو ہم پہ بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہنے کا اجر، ایک دفعہ کہنے کا اجر ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہیں اور بار بار اس میں اللہ اکبر آ رہا ہے، تو آپ کہیں کہ اللہ کریم یہ صدقہ میرے بچوں اور امت کی طرف سے قبول فرما، یہ اونٹوں کا صدقہ۔ اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے میرے کریم مالک ساری قوتیں تیرے پاس ہیں، تیرے سوا کوئی ہمیں شیطان کے غلبے سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کے غلبے اور طاقت سے بچا، انہیں پاک مطہر مصفہ کر دے، انہیں با ایمان کر دے، بے عیب کر دے۔ اللہ کریم انہیں صحبت صالحین عطا فرما۔ تو اس طرح اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو نور آپ کو ملے گا وہ تیسرا کلمہ بھی ہوگا اور وہ دعا بھی ہوگا۔ اور ویسے بھی تیسرے کلمے میں آپ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے، باڈی کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہ صدقہ ان دنوں امت کے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ضروری ہے، جن و انس کے جس قدر یہ وبائیں پھیل رہی ہیں، تو ہم اس کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ کریم میں پوری امت کے جوڑوں کا صدقہ دے رہی ہوں، تو ان کے جوڑ جوڑ رومے رومے ذرے ذرے سیل کو بچا، ان کے خون کی حفاظت، ان کی جلد کی حفاظت، اللہ کریم ان کے دل کی، ان کے آرگنز کی حفاظت فرمائے، ان کے لنگز کی حفاظت فرمائے۔ تو کیسا یہ تیسرا کلمہ نہیں ہوگا، یہ دعا ہوگی۔ سبحان اللہ تو پاک ہے، ہمیں پاک کر دے بیماریوں سے، علائشوں سے، پریشانیوں سے۔ والحمدللہ تو تعریفوں والا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی تعریفوں جوگا کر دے، بے عیب کر دے۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ کریم یہ تیرا پیارا کلمہ ہے، ہم سے نہ چھین، اس کی دعوت کا کام ہم سے، ہماری نسلوں سے لے، اور آخری بول ہمارا یہی بنا۔ واللہ اکبر تو بڑا ہے، تو ہمیں بھی عزتیں اور اکبریت اور بزرگی عطا فرما، اور میرے کریم مولا اس پہ جو اونٹ کے صدقے کا اجر ہے، اے میرے سونے مالک وہ اجر ہمیں عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر لا حول ولا قوت، اس سے بڑی کوئی سیفٹی شیلڈ ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم تو ہمیں شیطان کی قوتوں سے بچا لے۔ اور ان دنوں جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اسی تصور میں کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ خالی ہے، آپ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اللہ پاک سے دعا کر رہی ہیں، آپ اللہ پاک سے دعا کر رہی ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیری بندی
इस वक्त मस्जिद नबवी में बैठी है और जो दुरूद शरीफ पढ़ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुन रहे हैं, उसका जवाब मरम्मत फरमा रहे हैं। आपने दुरूद शरीफ पढ़ा और आपको जवाब आ गया, और आप ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं कि आपके ऊपर गुंबद खिजरा है, जालियां आपके सामने हैं, रियाजुल जन्ना के कालीन आपके कदमों के नीचे हैं। आप जब वो भीगा हुआ आंसुओं से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगी तो उस पे जो अल्लाह की रहमतें, बरकतें, आफियतें नाजिल होंगी, उसके बारे में आप सोच नहीं सकती। तो इन दिनों हमारे पास वक्त है, तवज्जो वाली ये 3 तस्बीहें आप प्लीज सुबह शाम करें, दुआया तरीके से करें, इंशाल्लाह इसकी तासीर मिलेगी। और वैसे भी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का आ रहा है कि भाई सेल्फ क्वारंटीन करो जी, सेल्फ आइसोलेट हो जो, तो ये तो ऐन इस्लाम के मुताबिक है ना, कि अल्लाह पाक कहते हैं कि छोड़ दुनिया को, मेरे से लो लगाओ, मेरी बाहें फैलाए, मैं रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब अल्लाह पाक ने सोचा कि ये तो दुनिया नहीं छोड़ते ना, मैं इनसे छुड़वा देता हूँ। यहाँ तक कि ये अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते, वो भी नहीं आ जा सकते। उसने इतना अकेला किया कि अब मेरे बन जाओ। उसने एक दश्त में लाके हमें खड़ा कर दिया है कि मेरे बन जाओ। अब इस वक्त हमने उससे फायदा उठाना है, उसकी रहमत की छतरी के नीचे आना है। छतरी मौजूद है, आसार सारे रहमत के मौजूद हैं। इलाज इस बीमारी का अल्लाह ने पहले नाजिल किया है, फिर बीमारी नाजिल की है। अब हमें सिर्फ दुआ की तरफ आना है, और अपने नवाफल को प्लीज आप बढ़ाएं। आपको पता है रात को जागने की तो हम अक्सर बात करते हैं, जबकि अल्लाह की रहमत आसमानी दुनिया पे आके बंदे से पूछती है कि भाई क्या चाहते हो। तो अब तो हमें शफाएं चाहिए, आफियतें चाहिए, कुशादगी चाहिए, हिफाजत चाहिए। तो ये मांगे। और अशराक की नमाज प्लीज ना छोड़ें। ये सूरज जब फजर आप पढ़ती हैं तो सूरज तुलू होने के बाद इसका वक्त शुरू होता है। जैसे सूरज तुलू होना क्या है कि जो आपके कैलेंडर पे इशराक का टाइम है ना, वो टाइम नमाज का नहीं है, उसके 15-20 मिनट बाद आपने नमाज पढ़नी है। वो टाइम सूरज निकलने शुरू होने का टाइम है ना, तो उसके 15-20 मिनट के बाद आप जो है नमाज पढ़नी शुरू करेंगी। जैसे समझें कि आज सुबह जो फजर का टाइम है, अगर वो 7:30 बजे था या 6:30 बजे जो भी था, उसके 20 मिनट बाद आप जो है, उसके बाद आप अशराक की नमाज पढ़ेंगी। और अशराक की नमाज के बारे में एक हदीस मुबारक में है कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी, मफहूम है, और वो सूरज निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा, फिर उसने 2 नफल पढ़ लिए, तो अल्लाह करीम उसकी खाल को यानी उसकी स्किन को दोजक की आग से बचा लेंगे। और दूसरी हदीस मुबारक ये है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी और वो तुलुए आफ्ताब तक अज़कार में मशगूल रहा और कुरान की तलावत में लगा रहा, यानी अल्लाह के साथ जुड़ा रहा, और फिर उसने 2 नफल पढ़े, तो उसको मकबूल हज और उम्रे का अजर मिलेगा। ये मकबूल हज और उम्रा, हम बड़ा तरसते हैं कनाडा वाले कि अब 20,000 का हज हो गया है, कैसे करें, क्या करें। ये रोज हज और उम्रा हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है और हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते हैं। वो रिस्क की तकसीम का टाइम है, वो बरकतें बांटने और फैलने का टाइम है, और उस वक्त हम सो जाते हैं। तो लिहाजा फजर के बाद प्लीज सोने की आदत को इन दिनों तो कम से कम खत्म करें। ना तो कोई जॉब, सुना स्कूल, तो ना कुछ। आप अगर यानी आपको उठना भी पड़ता है ना, फजर आपने पढ़ी लेकिन जाए नमाज से आपको उठना पड़ रहा है, तो आप फिक्र ना करें, आप जिक्र करती रहें। और जब आप काम से फारिग हो जाए, नाश्ता वगैरह जिसने करना है, कोई भी आपका इश्यू है घर का, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी रैयत है, उसके बारे में तो आपसे पहले पूछा जाएगा ना। तो लिहाजा ये तो नफली इबादत है ना अशराक, तो वो काम कर लें। जिक्र, जुबान तो फारिग है ना, जिक्र करती रहें। जब फारिग हों तो फिर 2 नफल पढ़ लें। ये 2 से 12 तक आप ये नवाफिल पढ़ सकती हैं। और इन नवाफिल में आपने तवज्जो से अल्लाह से दुआ मांगनी है, और इंशाअल्लाह ये नवाफिल हज और उम्रे, मकबूल हज और उम्रे का, दुनिया के हज उम्रे हम करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो मकबूल हैं या नहीं। क्या पता हमारे माल में कोई खुदा न खास्ता हराम का जर्रा आ गया हो, वहां कोई फिस्क फजूर हमसे हो जाए कि हम लोगों के कंधों को टापते हुए चाहें कि हजर असवद को या रियाजुल जन्ना में घुस जाएं, और उसी में हमारा फिस्क और फजूर की वजह से हज उम्रा खुदा न खास्ता जाया हो जाए। इसके साथ मकबूलियत का लफ्ज है। तो प्लीज ये 2 से 12 तक नफल है, आप जितने पढ़ सकें। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है, बाज लोग सुबह मेडिकेशन लेते हैं, उनको नींद बहुत ज्यादा आती है, या वो रात 2-3 बजे से जागे होते हैं, अशराक तक नहीं जाग सकते, नवाफिल इबादत सलात तस्बीह सब पढ़ रहे होते हैं, तो लिहाजा अगर वो सो भी जाते हैं तो जब भी जागें, वजू करें, पहले 2 नफल अशराक के पढ़ें, थोड़ी सी दुआ मांगे, फिर चाश्त के नफल पढ़ें। ये चाश्त के नफल जो हैं वो जोर की अजान से 15 मिनट पहले तक आप पढ़ सकते हैं।
ٹھیک ہے نا. تو چاشت کے نفل کے ساتھ مالی خوشحالی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور یہ انسانی جوڑوں کا صدقہ ہے چاشت کی نفس. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں ہمارے گھٹنوں میں درد ہے، ہمارے جوڑوں میں درد ہے، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، زمین پہ سجدہ نہیں دیا جاتا. آپ چاشت کی نفل باقاعدگی سے اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کریم میں اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دیتی ہوں، اور یہ یقین اور توکل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہو نہیں سکتا کہ آپ کے جوڑ آپ کا ساتھ نہ دیں. آپ نے روز ان کا صدقہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے اشراق اور چاشت کو ان دنوں بہت زیادہ پکا کریں، اور مغرب کے بعد ضرور ایکسٹرا نفل پڑھیں اوابین کی نیت سے. حضرت عمار بن یاسر یہ نفل پڑھ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ 6 نفل مغرب کے بعد کون سے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نفل پڑھتے دیکھا تھا اپنی زندگی میں، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ بخشش کے نفل ہیں. تو ویسے بھی مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کی بہت فضیلت ہے. تو آپ اپنی اوابین، اپنی اشراق، چاشت، تہجد کو پلیز ان دنوں پورا کریں، اور پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ کریم پوری امت کی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے، سب بخیریت رہیں گے انشاءاللہ، سب پہ اپنی عافیتیں، رحمتیں، برکتیں وہ نازل فرمائے گا. تھوڑا سا ٹیسٹ آیا ہے، اس کو صبر کے ساتھ اور اس کی رضا کے ساتھ جڑ کے ہم نے گزارنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم جب یہ ٹیسٹ ہم سے اٹھائیں گے نا، تو ہم یہ جو متقیفین بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ نورانی چہروں کے ساتھ جب اٹھیں گے نا، آدھا آدھا پورا پورا قرآن یاد انہوں نے کر لیا ہوگا، اور انہوں نے نوافل کی تعداد کو بڑھا بڑھا کے لاکھوں کی تعداد میں استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ پڑھ لیا ہوگا. تو پھر دیکھیں نا ان کی نورانیت اور ان کی چلنیاں اور ان کی اللہ کے یہاں مقبولیت اور ان کی مستجاب الدعواتیاں انشاءاللہ. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کٹ جائے گا اس کی رحمت سے. اس کی رحمت سے اللہ کریم کی رحمت کی طلب کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو درود ابراہیمی پڑھیں انشاءاللہ، دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو انشاءاللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد فی اولی، اللہم صلی علی. اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت له فصلی علی سیدنا محمد کما انت له وافعل بنا کما انت له فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المعذونین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. آغثنا 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے بندیاں کہاں کہاں سے اللہ کریم اس وقت ہاتھ اٹھائے موجود ہیں. اللہ کریم ان سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور جس دل میں جو دعا ہے اللہ کریم عافیت کے ساتھ قبول فرما لیں. اللہ کریم برستی بارش فرض نماز کے بعد، دین سیکھنے کے بعد اللہ کریم تیرے سامنے قبلہ رخ ہو کے دست پہ دعا ہیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کتنے ہی لوگ ہیں اس وقت جن میں اور ہمارے درمیان کئی سمندر، دریا اور خطے حائل ہیں، انگلینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے. اللہ کریم کوئی تو ایسا ہوگا مستجاب الدعوات، ایسے اخلاص والا کہ جس کی آمین پہ تو سب کی دعائیں قبول فرما لے گا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنی رحمت کی بارش کے ساتھ ہم پہ اپنے خاص خزانوں میں سے قبولیت، عافیت، رحمت اور نورانیت نازل فرمائیں. اللہ کریم ہمارے گناہوں کو دھو دیں، اللہ کریم ہمیں پاک صاف کر دیں، اور اللہ کریم اس دعا کو ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جن و انس کے لیے قبول فرمائیں. اللہ کریم کائنات میں جتنے لوگ اس وقت کسی روگ کا شکار ہیں، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ عطا فرمائیں.
اور بالخصوص اللہ کریم ہم ایران، اٹلی اور اللہ کریم چائنا، جہاں جہاں یہ وبا زیادہ پھیلی، انڈیا، پاکستان، کینیڈا، امریکہ، اللہ کریم جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہے، اللہ کریم تیرے حکم سے پھیلی ہے، تو اپنے حکم سے اللہ کریم ہمیں معاف کر کے اس کو واپس بلا لے، اور اللہ کریم عافیتوں کے ساتھ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور اللہ کریم جو پردیس میں ہمارے دوست احباب اللہ کریم آنا چاہتے ہیں، آ نہیں پا رہے، اللہ کریم وہاں بھی ان پہ سکینیت نازل فرمائیں اور انہیں اپنا قرب عطا فرمائیں، اور اللہ کریم انہیں مستجاب الدعواتی عطا فرمائیں، اور عافیتوں کی راہیں کھولیں کہ ہر مسافر خیر کے ساتھ اپنے پیاروں میں جا کے ملے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم آپ سے وہ خیری ساری خیریں چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے بوڑھے والدین ہیں اللہ کریم، سفید والوں کے ساتھ ہیں، اللہ سونے اپنی رحمت سے ان کی سفید والوں سے مانگی گئی دعائیں امت کے جن و انس کے لیے قبول فرمائیں۔ جن کے والدین حیات نہیں ہیں اللہ کریم، ان کی قبروں کو نورانیت، کشادگی اللہ کریم، تحد نظر سبزہ جنت کی کھڑکیوں کو واف کریں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا سائبان عطا فرمائیں، انہیں سے درگزر فرمائیں، انہیں معاف فرمائیں، اللہ کریم برزخ میں انہیں بہترین مقام عطا فرمائیں، اور قبر کی زندگی ان کے لیے بہت سکھ والی بنائیں، اور اللہ کریم جب ہم اس راہ کے مسافر بنے تو ہم پہ بھی اپنی وہ ساری رحمت نازل فرمانا جو تو نے اپنے نیک بندو برگزیدہ بندو پہ نازل فرمائی ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس وقت جتنے لوگوں پہ رزق کی تنگی آ رہی ہے اللہ کریم سب کو کشائش عطا فرمائیں، طاہر طیب رزق کی فراوانی عطا فرمائیں، اور اس مشکل اور کڑے وقت کو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کریم ہمیں برداشت کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم گھروں کے جھگڑوں اور بے سکونی سے بچانا، مال کی تنگی سے بچانا، اللہ کریم خوف سے دل کو بری ذمہ کر دینا۔ اللہ کریم تیرا ایک فرشتہ ہے ریبائیل، حدیث میں ان کا نام موجود ہے، حضرت ریبائیل۔ اللہ کریم ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مومنین کے دلوں سے غم دور کرتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت ریبائیل کی ڈیوٹی لگائیں کہ سارے پلانٹ والوں کے دلوں سے خوف، پریشانی اور دکھ کو دور کر دیں اور انہیں پہ سکینیت نازل فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، اپنی معرفت اور پہچان عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم لاچاریوں، بے روزگاریوں، لاغریوں، کمزوریوں، معذوریوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم اپنا محتاج رکھنا، بندوں کی اور مخلوق کی محتاجی سے سدا بچانا۔ اللہ کریم زندگی بھر جو ہم نے دعائیں مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے، اللہ کریم اسے ہمیشہ ہمارے استادوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، امت کے جن و انس کے لیے، اور بالخصوص اللہ کریم ہمارے پاس ذات اسلام سے جڑے ہر فرد کے لیے قبول فرمانا۔ اللہ کریم امت کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیں، امت سے راضی ہو جائیں، اپنی ناراضگیوں سے پناہ دے دیں۔ اللہ کریم ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، ہم اقبال جرم کرتے ہیں، ہماری سزا کم کریں، ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ کریم ہمیں اس قید سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائیں، اور امت کے جن و انس پہ اپنی رحمت کی برسات کریں۔ اللہ کریم امت کو اس وقت شرور سے کم از کم بچا لے میرے مالک، آپ نے انہیں چوری چوری، جھوٹ، غیبت سے بچانا ہے، سود سے بچانا ہے، اللہ کریم جادو، جنات سے، نظر بد سے، اللہ کریم جو شرور کے کاموں میں اس مشکل وقت میں بھی پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ کریم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیں، اور اللہ کریم امت کے دل آپس میں جوڑ دیں۔ اللہ کریم ہمارے پیارے دیس کی ضرور خیر کرنا، اس دیس کی بھی اور پاکستان انڈیا کی بھی۔ اللہ کریم ہاں سے ہمیں اچھی خبریں دینا، مسلمانوں پہ خاص اپنی رحمت کی چادر تانے۔ اللہ کریم اپنے حجاز المقدس کو ویرانیوں سے بچائیں، اللہ کریم اپنے مساجد کو ویرانیوں سے بچائیں، اللہ کریم شاد آباد کریں اپنے گھروں کو، اور اللہ کریم ہم جیسے میلے کچیلوں کا ایک ہی تو دھوبی گھاٹ تھا،
مساجد یا پھر تیرا حرم پاک یا پھر مسجد نبوی، اس دھوبی گھاٹ پہ جا کے ہم گناہ دلہا کے آتے تھے، اللہ کریم تو نے وہ دھوبی گھاٹ ہی بند کر دیا ہے۔ اللہ کریم کہاں جائیں گے، کس در پہ جائیں گے، کہاں گناہ بخشائیں گے، کہاں تیری رضائیں ڈھونڈیں گے؟ اللہ کریم اپنی رحمت فرما دے، دنیا اور آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما دے، بن مانگے نسلوں کو امت کو عطا فرما، اور عافیت کے معاملات فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، صلی اللہ علی حبیب محمد و ازواجہ و امہاتہ و اہل بیتہ و اطراتہ و اولادہ و اصحابہ اجمعین، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ الخیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات۔